नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुराने ज़माने में आज से 2 साल पहले हम शेख रशीद अहमद साहब से बात किया करते थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नब्ज़ को समझने के लिए, और शेख साहब अपनी जो सामरी जादूगर की किताब है, ये जामे जम जो प्याला है, उसमें देख के हमें बताते थे कि क्या होने वाला है। अब बात उस तरह की नहीं भी रही है। अब शेख साहब जो है कुछ एहतियात भी करते हैं बताने में, लेकिन आज एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि शेख रशीद अहमद साहब से, जो वफाकी वज़ीर रेलवे के हैं, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनसे हम समझ सकें कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो एक तलातुम किसी कैफियत है वफाकी काबीना के रद्दोबदल के बाद, इसकी अहमियत क्या है और इससे आने वाले वक्तों के बारे में हमें क्या पता चल सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। शेख रशीद अहमद, वफाकी वज़ीर रेलवे, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, अंसार अब्बासी साहब ने एक पीस लिखा है जिसका उन्वान है द ग्रेट बेट्रेयल, जिसमें वो कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब ने इमरान खान को बेट्रे कर दिया। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन को बेट्रे कर दिया। आपको क्या समझ आती? देखें, मसला चीनी और आटे का है। जिधर आप ले जाना चाहें ले जाएं। और इमरान खान 25 तारीख फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद किसी को नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो मैंने उसको सुना है और जो मैंने उसकी सोच पाई है, क्योंकि यहाँ तो मीडिया को उलझा दिया गया जी कि लीक हुई है या उन्होंने जारी किया। बाबा, वो कितने अरसे का कह रहा है कि मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट दूंगा, मैं रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने रिपोर्ट भेजी, अब कौम को उलझा दिया जी ये लीक हुई है या उन्होंने। भाई, इमरान खान ने ये किया है, इमरान खान ने, उनके तर्जमान ने इसको रिलीज किया। अब जो मसला है कि ये चीनी, पहले तो ये देखना है फोरेंसिक रिपोर्ट में ये एक्सपोर्ट भी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? सही है कि अगर ये कहते हैं कि 70% काबुल में गई है, तो काबुल में तो कागजों पे ही जाती है। अब इनके कंप्यूटर पकड़े जाएंगे, उनमें से चीजें निकलेंगी। मैं तो कंप्यूटर का बंदा नहीं हूं, सीधा साधा बंदा हूं। सख्त दुनिया में खौफ का आलम है, हू का आलम है वायरस की वजह से। इसके बावजूद आपने 72 घंटे से सिर्फ आटा चीनी चलाया। तमाम अखबारों की लीड स्टोरियां आटा चीनी है। ठीक है। और जो हमारे खौफ है शहरों में, बस्तियों में, कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि मेरे नजदीक, मैं पहले कह चुका हूं कि 25 तारीख अहम है, पहला रोजा भी है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आनी है, और इस कोरोना वायरस का भी फैसला हो जाना है कि इसने आगे बढ़ना है या पीछे आना है। क्योंकि अभी तक तो हमने 35 लोगों के टेस्ट किए हैं, या 3000 के किए हैं, या 4000 के किए हैं। आप क्या ये तवक्को करते हैं शेख साहब, आप क्या ये तवक्को करते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद कोई गिरफ्तारियां यहां हो सकती? नैब को केस जा सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन शेख साहब, यानी आप ये समझते हैं कि शायद जो सब्सिडी ली गई है एक्सपोर्ट के खिलाफ, तकरीबन 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, 4-5 बड़े ग्रुप्स ने ली है, और वो सब्सिडीज तो ले ली गई हैं, लेकिन शायद शुगर जो है, चीनी एक्सपोर्ट हुई ही नहीं है। ये आपके जहन में है खदशा? ये मेरी सोच है, ये मैं आपके इंटरव्यू में, ये मेरी सोच है और ये मेरा खदशा है। अगर ये बात गलत साबित हुई तो फिर ये मासूम हो जाएंगे किसी जमाने। लेकिन शेख साहब, अगर शुगर वाकई एक्सपोर्ट हुई है, मासूम तो देखें मेरी बात सुने। सारी जिंदगी इनके खिलाफ लड़ता रहा हूं। 6 नवंबर 1968 को इनके खिलाफ लड़ा। इस मुल्क में ऑडिबल ऑयल बहुत बड़ा माफिया है, इस मुल्क में फ्लोरिंग बहुत बड़ा माफिया है। ये बिजली वाले PPL, क्या कहते हैं इसे आप, जो बिजली के बनाते हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है। ये ऑप्टिमा बहुत बड़ा माफिया है। ये अंदर से सारे एक हैं। इन पे टोकरा रखने लगा है, एक पे टोकरा रखा गया तो सारों पे दहशत हो जाएगी। ये कह रहे थे जनाब अली क्या, वरना इन्होंने थ्रेट किया कि रमजान में चीनी 120 रुपए हो जाएगी। मैंने खान को कहा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना और जो सबसे बड़ी फैक्ट्री हो उसमें मुझे लगाना, मैं देखता हूं किस तरह चीनी ठीक नहीं होती। मजाक बनाया इन्होंने, एक चोरी और दूसरी सीना जोरी। मेरा मतलब है, एक आप लूट रहे हैं, 50 रुपए की चीनी आपने 80 रुपए पे कर दी, 30 रुपए इधर से कमा लिए, 2.5 अरब उधर से। ये तो 2.5 अरब, थोड़ा पीछे इन्होंने 22 अरब लिया। अब वो कहता है मैंने करोड़ों में लिया है।
جو سلیمان حمزہ ہے اربوں میں نہیں لیا بابا. مرغی چور, انڈا چور, ککڑی چور, ایک ہی چور ہے. سب چور ہیں, سب چور ملے ہوئے ہیں. اور غریب ہم ان کے مزارے ہیں, ہمیں لوٹتے ہیں, ان کے منہ سے جو گرتا ہے ہم کھاتے ہیں. اس ملک میں جب بزنس مان سیاستدان آ گیا, اس نے اپنی بزنس کے لیے سارا ملک بھی تباہ کیا, کرپشن بھی کی, منی لانڈرنگ بھی اتنے تیز ہیں کہ آج پاکستان کی کسی جیل میں ایک بھی قیدی منی لانڈرنگ کا یا کرپشن کا موجود نہیں ہے. سب کرونا وائرس میں باہر نکل گئے ہیں. اندر رہ گئے ہیں وہی جس نے ریڈیو چوری کیا ہے, جس نے فون چھینا ہے, جس نے ویل کپ چوری کیا, وہ اندر رہ گئے. بس شیخ صاحب وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کیا نا, اس کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. عدالتوں نے کیا جی, ٹھیک. اچھا شیخ عدالتوں صاحب نے کیا, لیکن یہ چور سب سے پہلے چھوٹے جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا. شیخ صاحب یہ جو صورتحال ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خسرو بختیار صاحب کو اکنامک افیئرز کی منسٹری دے دی گئی ہے, شوگر ملز وغیرہ کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ خسرو بختیار کم از کم بے قصور ہیں؟ ابھی تو رپورٹ نہیں آئی نا, یہ پہلے رپورٹ آ گئی ہے, فرینزک رپورٹ نہیں آئی. وہ کیا سمجھتے ہیں اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مودی ہے, وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. نہیں, لیکن جہانگیر خان ترین کے بارے میں تو باقاعدہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہ اسپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جہانگیر خان ترین کو ہٹا دیا گیا ہے چیئر آف دا ٹاسک فورس آن ایگریکلچر. تو ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین کو تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں ٹاسک فورس کا چیئرمین نہیں تھا, میں مجھ سے بڑی باتیں کریں, مجھ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کریں, چیئرمین تھا نہیں چیئرمین تھا, وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, میں اس لیول پہ بات نہیں کرتا. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ خسرو بختیار کیا بنے گا, وہ نظر بھی نہیں آئے گا اگر اس کا نام فرینزک رپورٹ میں آ گیا تو. لیکن فورنسک رپورٹ سے انہوں نے کہا کہ ہماری 5 ملے ہیں. فورنسک رپورٹ میں تو شیخ صاحب آپ کو دھڑکا یہ ہے کہ یہ پتہ چلے گا کہ شوگر ایکسپورٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر شوگر ایکسپورٹ ہوئی ہے پھر تو یہی چیز ہے کہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے, اور یہی سچ ہوگا. ہاں دیکھیں پھر یہ بھی چیز ہے کہ سبسڈی جو ہے جو مرکز نے, دیکھیں نا آج تو کابینہ میں بھی اسد عمر نے کہا کہ بھی ہم نے ایکسپورٹ کی جو صورت حال پیش, دیکھیں اب یہ بڑی لمبی تفصیل ہے, آپ میں اسی لیے زیادہ اب انٹرویو نہیں آ رہا. یہ پلان کرتے ہیں, یہ شوگر خود بھی گروور ہیں, کین گروور ہیں, گنا لگاتے ہیں, خود گنے والوں کو بسیں دیتے ہیں لاہور میں جا کے احتجاج کرو کہ گنا مہنگا کرو. گنے کا ریٹ جو ہے 190 دیتے ہیں اخباروں میں اتنے بڑے, ٹی وی پہ ہے جی 190 پہ اشتہار دیتے ہیں اتنے بڑے. جو بھی تھا, میں آپ کو جنرل بات کرتا ہوں, 80 تھا 90 تھا. پھر ان کے ذریعے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اگر گنا اٹھانا ہے تو ہمیں چینی بھیجنی ہے, ہمارے پاس پچھلے سالوں کے اتنے سٹاک پڑے ہوئے. اب سارے سٹاک بھی نکلیں گے, کتنے سٹاک تھے, کتنے سٹاک ہیں, ایکسپورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ ڈومیسٹک ہی ایکسپورٹ نہیں ہوئی. سو بڑا دلچسپ کیس ہے. اگلے مہینے پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہوگی. اچھا 1 مہینہ اور لگا لیں, 90 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم ہیں. اچھا لیکن شیخ صاحب جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کل یہ کہا کہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کو اس وقت اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے تھے جب 1 ملین ٹن شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, اور چونکہ اسد عمر اور ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے تو وہ ان کو تو کم از کم انفلوئنس نہیں کر سکتے تھے جب ای سی سی نے اجازت دی ہے شوگر ایکسپورٹ کرنے کی. یہ بھی بڑی لمبی سٹوری ہے. پہلے شوگر والوں سے داؤد کیا نام ہے رزاق پوتا سے انہوں نے سمری بھجوائی, اس نے چین سے آ کے یہ سمری بھیجی رزاق داؤد نے, کیونکہ انڈسٹری والا انڈسٹری کا خیال رکھتا ہے. اس نے کہا جناب علی یہ گنے کا کاشتکار مارا جائے گا اور ہمیں کرنسی کی بڑی شارٹیج ہے, یہ ایکسپورٹ جو طریقہ ہوتا ہے کیس بنانے کا, یہ اپنا کیس بہت اچھا بناتے ہیں, غریب کا کیس نہیں بنا سکتے, اپنا کیس بہت اچھا بناتے ہیں. اس میں آ کے یہ درست ہے کہ اسد عمر نے, میں بھی ای سی سی کا ممبر ہوں, میں اس کمیٹی میں تھا, اس دن میں نہیں تھا جس دن اس کی منظوری ہوئی, لیکن میں اس کو آپ بھی منظوری دینے والوں میں شامل ہیں کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہیں. نہیں, میں آپ کو پتا ہے میں پکا کام کرتا ہوں, شیخ ہوں. میں نے ای سی سی میں بھی اختلافی نوٹ لکھا ہے اور کیبنٹ میں بھی اختلافی نوٹ. آپ نے کیا لکھا تھا؟ اور بلکہ اپنا مذاق بھی اڑوایا ہے. میں نے یہ لکھا تھا کہ آٹا, پہلے آٹے سے شروع ہو نا, بات تو آٹے سے شروع ہوئی ہے, یہاں چینی ہو گئی. اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے, شروع ہوئی آٹے سے. آٹا سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے, میں نے کہا یہ مہینے نہیں ہیں ایکسپورٹ کرنے کے. شروع ہوئی یہ بات مرغی والوں کو دانہ بیچنے, گندم بیچنے سے. یہ مرغی والا بھی بہت بڑا مافیا ہے, یہ بڑے بڑے خاندانوں کے کام ہے.
میں نے ای سی سی میں بھی اس کی مخالفت کی, کیبنٹ میں بھی مخالفت کی. پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں, ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں جواں بخت, انہوں نے فائل پہ کہا کہ سبسڈی نہ دیں, پھر بھی پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دے دی, تو عثمان بزدار کو تو پھر فارغ نہیں کیا گیا. یہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا, یہ آپ نے بہت ہی بڑا سوال کیا ہے, لیکن دلہن وہ جو پیا من بھائے, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار کے ساتھ ہیں. اس کیس کی کیا صورتحال بنتی ہے اتنا بڑا تبصرہ نہیں میں کر سکتا. میں سیاسی تبصرہ نگار ضرور ہوں, لیکن میں فیصلہ کن ہٹ نہیں مارنے والا پلیئر ہوں. میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وزیر نے لکھا کہ یہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے, اور یہ اس شخص کی عقل مندی تھی, اور اس وجہ سے شاید خسرو بختیار بھی بچ جائے. نہیں, لیکن پھر عثمان بزدار نے اپنے فائنانس منسٹر کے فیصلے کو اوور رول کرتے ہوئے سبسڈی دی. عثمان بزدار نے یہ فیصلہ پھر کس کے کہنے پہ کر لیا؟ آپ اب عثمان بزدار پہ پروگرام نہ کریں نا, ساری کابینہ نے پاس کیا ہوگا نا, اکیلے عثمان بزدار نے تو نہیں کیا ہوگا. تو اگر ساری کابینہ نے کیا, عثمان بزدار وزیر اعظم سے پوچھے کچھ کرتے نہیں ہیں, تو پھر ملبہ جہانگیر خان ترین اور باقی 2-4 لوگوں پہ کیوں پڑ رہا ہے؟ جہانگیر ترین پہ ملبہ تو ابھی نہیں پڑ رہا, ابھی تو فورنزک رپورٹ آنی ہے, اس کے بعد پتہ لگنا ہے. میں تو نہیں کہتا کہ ملبہ جہانگیر ترین پہ پڑ رہا ہے, لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے نا. جب یہ انہوں نے شہباز گل سے باقاعدہ ٹویٹ کروایا گیا, شہباز گل تو خود ٹویٹ نہیں کر سکتے نا اس قسم کا. دیکھیں میں موئی صاحب, میری گزارش سنیں, میں لوگوں کے تبصروں پہ اپنا پروگرام نہیں کرتا. جس نے تبصرہ کیا اس سے پوچھو. نہیں, آپ چونکہ مجھ سے آپ میری بات کریں. میں گورنمنٹ کا سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ میں ان کی یہ صفائی دوں یا ان کے بارے میں رائے دوں. بڑے سپوکس پرسن ہیں ہم, کافی بڑی تعداد ہے سپوکس پرسن کی. کسی سپوکس پرسن کو بلائیں, وہ اس پہ آپ کو تبصرے کا جواب دے. شیخ صاحب, انسائیڈر تو ہے نا آپ سسٹم کے. میں انسائیڈر جو چیز, میرا مطلب ہے اب میں اس کا کیا جواب دوں. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز گل نے یہ کہا, جہانگیر ترین نے یہ کہا, مجھے کیا پڑی ہے. میں نے آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ عمران خان نے آج کیبنٹ میں کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں فورنزک رپورٹ کے بعد کسی کو بھی, چاہے کوئی نہ ہو. شیخ صاحب, آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی اب احتیاط پہ آ گئے, اس کی کیا وجہ ہے پھر شیخ صاحب؟ یہ تو یہ والا نہیں, میں احتیاط کا پیدا ہوا سر. کوئی احتیاط نہیں. میں نے آپ نے اتنی بڑی بات میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہ یہ 68% چینی کابل گئی ہے, اس سے بڑی بات آپ کو کون کہے گا؟ کوئی وزیر نہیں کہے گا آپ کو. لیکن جو بات کرنے والی ہے میرے لیول کی, وہ میں کر رہا ہوں. اب میں جہانگیر ترین کی صفائی پیش کروں, میرے لیے تو مناسب نہیں ہے نا. اچھا, لیکن یہ جو محتاط شیخ رشید ہے, اس کی کب ہوئی ہے سر پیدائش؟ نہیں, محتاط نہیں, ابھی بھی ٹھیک ہوں. میں جو بات میں کر رہا ہوں کوئی نہیں کر رہا. جس حد تک مجھے جانا ہے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کہاں میں نے جانا ہے, کہاں میں نے نہیں جانا. اچھا شیخ صاحب, آپ چونکہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, پرائم منسٹر عمران خان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ, اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے بڑی بات پوچھو. یہ جو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی رہتی ہے ہر 3-4 سال کے بعد, اس کا پچھلا گارڈ چینج ہوتا ہے, نیا اس میں انجن لگ جاتا ہے یا نئے ڈبے لگ جاتے ہیں. 2011 کے بعد بھی یہ ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا 2006-07 میں. یہ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اب پی ٹی آئی کس کو کہیں گے ہم عمران خان کے علاوہ؟ کوئی بچا ہے پی ٹی آئی میں؟ عمران خان ہی پی ٹی آئی, عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے, وہی لوکوموٹیو ہے, باقی سارے ڈبے ہیں, باقی سارے ڈبے ہیں. عمران خان ہی چڑھائی چڑھ سکتا ہے. عمران خان نے فیلڈ بدلی ہے, عمران خان کی وہ پارٹی ہے, عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے, عمران خان نے ان کو جتایا ہے, عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی جانے تو یہ سارے لوگ جانے. لیکن شیخ صاحب, یہ تو دنیا بھر کی سیاست میں ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, جیسے انڈسٹریل گروپس ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, ٹائکونز ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, پھر جب وہ پارٹی طاقت میں آ جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. جیسے ہندوستان میں سارا انڈسٹریل گروپ جو ہے وہ نریندر مودی کو سپورٹ کرتا ہے, ریلائنس گروپ ہو, امبانیز ہو. تو پاکستان میں یہ نہیں, آپ سمجھتے ہیں یہاں نہیں ہو سکے گا, یہ چینج ہو جائے گا یہ سب کچھ؟ نہیں, یہاں نہیں ہو سکے, یہاں نہیں ہو سکے. عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کی فیلڈنگ میں کھیلتا ہے, اپنی مرضی کی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کس کو کہاں چلانا ہے, کب تک چلانا ہے, اور جب وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے مڑ کر نہیں دیکھتا. جب وہ وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ اس انتہائی دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک.
नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। और आपने देखा होगा कि शेख रशीद अहमद जो हैं वो अब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मोहतात हैं जब वो सियासत के ऊपर कमेंट करते हैं। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं, जितनी बात पहले हो चुकी है। शेख साहब, अगर उस्मान बुज़दार साहब ने दिया, छोटा सा ये है कि अब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी ये सवाल पूछा जाएगा, ये चीज़ ज़ाहिर है कि सवाल तो अब आ गया लोगों के ज़हन में कि आखिर उस्मान बुज़दार ने ही सब्सिडी देने का फैसला किया जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने रद्द कर दिया था फाइल पे, तो उस्मान बुज़दार से ये पूछा नहीं जाएगा? देखें, उस्मान बुज़दार के पास भी कोई ना कोई तो जवाब उसने बनाया होगा ना। इमरान खान को उसने कोई ना कोई फिल्म दिखाई होगी कि जनाब ये लाहौर आ गए हुए थे सारे गन्ने वाले को लेके, वो सादा और शरीफ आदमी है। उसको ये तो नहीं पता होगा ना कि ये गन्ने वाले सारे ये शुगर वाली लेके आते हैं। उन्होंने लाहौर के चौकों में डेरे डाले होंगे, वो बसों पे आए होंगे, ये सारी बसें शुगर मिल वालों ने उसको लेके दी होंगी और उसने समझा होगा कि मैं लाहौर में बजाय इसके कि घिराओ जलाओ, उससे बेहतर है कि ये काम कर दूं। मुझे नहीं पता उसने क्यों काम किया, लेकिन ये अब मैं समझता हूं कि ये रिपोर्ट जल्दी आ गई है। इसको 25 तारीख को ही आना चाहिए था, वरना उधर से रोज़ा होगा, 25 तारीख तक आप यही फिल्म चलाते रहेंगे, आटा और चीनी वाली, और आपके पास कोई उन्वान नहीं होगा। आपको लगता है कि वाजिद ज़िया की जो फोरेंसिक रिपोर्ट होगी उसमें भी यही लिखा होगा कि उस्मान बुज़दार चूंकि सादा और शरीफ आदमी है, उसको बेचारे को समझ नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा तो पंजाब ही है? ये नहीं मुझे पता, ठीक है ना। ये नहीं मुझे पता क्या लिखा सादा और शरीफ तो आप अरबों रुपए की दे दें सब्सिडी और उसमें ये कहें कि सादा और शरीफ पता नहीं चला। देखें, इस 2 सालों में फिर भी 2.5 अरब पे यही है। उन चोरों की भी बात करें ना जिन्होंने 20-20 अरब की सब्सिडी दी, हमजा शहबाज और सारे लोगों की बात भी करें। अब तो ये सारे सब्सिडी वाले एक ही तोल में आ जाएंगे ना, एक ही लाइन और लेंथ में होंगे। उनकी भी जिक्र करें जिन्होंने 1-2 महीने में 20-20 अरब की दी। इन्होंने तो 2 सालों में 2 अरब रुपए की या 2.5 अरब रुपए की दी। अच्छा शेख साहब, क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और उसका सपोर्ट बेस और मीडिया कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर चुके हैं जहां पर जो अपोजिशन की तनकीद होती है, कहीं पीपीपी की कहीं पीएमएलएन की, वो बुनियादी तौर पे पीटीआई के कोर ढांचे को हिट करती है। अब पहले वो कहते थे 2 एटीएम है, एक अलीम खान थे, दूसरे जहांगीर खान तरीन थे। पहले अलीम खान जो है वो फारिग हो गए, फिर जेकेटी कोर्ट से फारिग हो गए जहांगीर खान तरीन। अब जहांगीर खान तरीन लगता है कि उनको सियासत से भी जो है वो निकाला जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई किसी और का जिक्र कर रहे हैं ना आप? हाँ? आप किसी वो तीसरे का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, आपको एक बंदा तो मिल जाता है। नहीं तो शेख साहब, फिर ये कमजोर पार्टी हुई तहरीक इंसाफ जो बाहर की तनकीद में। देखें, मेरी बात सुने, आप मेरी बात मानेंगे कि लोगों ने इमरान खान की इस बात को पसंद किया है। आप लोगों के नुक्ता नजर से देखें, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया जी कि ठीक किया, जो चोर है उसको हटाया जाए। देखें ना, आप मेरे प्रोग्राम के हिसाब से ना देखें या अपने प्रोग्राम के हिसाब से ना देखें, आप कॉमन आदमी से जाके पूछें, वो कहेगा इमरान खान ने ठीक किया। सही है। और बाकी ये लोग कहते रहते हैं। अच्छा नहीं, ये एक पॉपुलर डिसीजन है, अवामी डिसीजन है, अवाम की उमंगों पे पूरा उतरता है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ स्ट्रक्चरली तौर पे मजबूत हुई है, ये कमजोर हो गई मजीद? तहरीके इस्तिकलाल कमजोर भी हो तो इमरान खान है, मजबूत भी हो तो इमरान खान है। इमरान खान मजबूत है तो तहरीके इंसाफ मजबूत है। उस पार्टी का नाम है तहरीके इंसाफ और उसने इंसाफ करना है, और इसलिए इमरान खान ने इंसाफ करना है। 25 की फोरेंसिक रिपोर्ट को आई एम श्योर एज एग्स आर एग्स। अच्छा, अब आपने भी बड़ा सपोर्ट किया असद उमर साहब को जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से हटाए गए। उस वक्त तासुर यह था कि शायद जहांगीर खान तरीन साहब का उसमें कोई रोल था, उस वक्त भी झगड़ा था कुछ वीट की सब्सिडी वगैरह। अब आपको लगता है कि असद उमर वापस आएंगे? असद उमर इन है बड़े आजकल जी। असद उमर बिल्कुल फिट फार है। नहीं, वो 7 महीने जो उसने बाहर लगाए उससे उसको काफी समझ आ गई है, और उसको समझ आ गई कि पाकिस्तान का माहौल क्या है। उस 7 महीने में सिर्फ मैं ही था जो उसके पास जाया करता था, और अभी भी जिनको निकाला सिर्फ मैं ही सुबह उनके घरों में गया हूं। हफीज शेख साहब का क्या मुस्तकबिल है? A1 है जी। क्या हफीज शेख को हुआ? हफीज शेख बड़ा फिट आदमी है। हफीज शेख को लोगों की राय जो मर्जी हो, मैं उसके साथ बैठता हूं। पिछली हुकूमत में भी मेरी और उसकी सीट इकट्ठी थी, और इस हुकूमत में भी मेरी और सीट उसकी इकट्ठी है। उससे पहले भी मेरी और उसकी सीट इकट्ठी थी। शेख हफीज वो है, शेख रशीद मैं हूं, इसलिए हमारे नाम साथ साथ थे। सो हमारी हर मीटिंग में चिट चैट हो जाती है। वो कायम दायम है, वो नीचे लगा हुआ वजीर नहीं है। आर्गुमेंट यह है कि शहजाद अरबाब साहब को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो जहांगीर खान तरीन के करीब थे।
حفیظ شیخ صاحب کو جہانگیر خان ترین لے کر آئے, تو پھر جہانگیر خان ترین کے سارے لوگوں کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو حفیظ شیخ کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن غلط ہے. میں یہ خبر تو آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن غلط. کون سی والی, شہزاد ارباب والی یا حفیظ شیخ؟ جہانگیر ترین جو ہے شیخ حفیظ کو لے کر نہیں آئے, اتنی میں تردید کرنے کا حق رکھتا ہوں, کیونکہ شیخ حفیظ سے میرا رابطہ ہے مسلسل, جب وزیر تھے بھی اور جب نہیں بھی تھے. مجھے وہ ساری سٹوری پتہ ہے. تو آپ کا جو تردید کرنے کا حق ادھر تک ہی ہے, یا آپ یہ بھی بتائیں گے ان کو پھر کون لے کر آیا؟ وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اچھا, تو پھر اسد عمر پھر کیسے واپس آئیں گے؟ اتنا بھی بولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہو. نہیں, بولا آپ کو کون سمجھ رہا ہے شیخ صاحب؟ کبھی کسی نے ایسا کبھی کہا, سوچا ہے کہ آپ بولے ہیں؟ نہیں, کئی لوگ سمجھتے ہیں نا میں ادھر ڈاؤن ٹاؤن کا آدمی ہوں, سیدھا سادہ سا ہوں, مجھے کیا پتا کہ اب کیا میں آپ سے کوئی اور بات میرے منہ میں آنے لگی. شیخ صاحب بھولے تو آپ نہیں ہیں, لیکن آپ نے کچھ مہینے پہلے یہ الزام لگایا کہ مافیا نے چین میں, بیجنگ میں آپ کو دھمکی دی. آپ کو کون دھمکی دے سکتا ہے شیخ صاحب؟ صحیح. میں پیدائشی دھمکیاں, جب ایوب خان کے خلاف میں نکلا ان لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی, جب میں یحییٰ خان کے خلاف نکلا انہوں نے دھمکیاں دی, میں بھٹو کے خلاف نکلا, میں اب کس نواز شریف کے خلاف نکلا. میں آپ دیکھیں, آپ یہ تاریخ دیکھیں, یہ 10-12 ٹولہ جو ہے نا جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے, جو اصل مافیا ہے, جو اصل اس ملک کے مالک ہیں, یہ بجلی والے, یہ آڈیبل آئل پہ میں نے کیس کیا دنیا کا, آپ بھول گئے ہوں گے, دنیا کا نامور کیس تھا. میں نے سارا ان کا خوردنی تیل ناقص پکڑ لیا ٹرین کے ڈبوں میں, اور جب میں ہٹا تو وہ سارا پانی نکل آیا. اب آپ دیکھیں نا, میں جعلی کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا, شکر ہے اس میں قید نہیں ہوا, میں پھر وزیر بن گیا. آپ یہ دیکھیں سارا آڈیبل آئل لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی, ساری شہادتیں بدل گئی, اور وہ پولیس انسپیکٹر جن کو میری, اب میں آپ سے کیا عرض کروں, انہوں نے قرآن پہ حلف دے دیا کہ یہ کلاشنکوف اس کے صوفے کے نیچے سے نکلی ہے, میں 7 سال دھر دیا گیا. کسی نے میری جوانی پہ ترس کھایا کہ میں نے 6-7 سال اپنی جوانی جیلوں میں گال دی, اور بڑے چھوٹے چھوٹے کیسوں میں گالی, بڑے معمولی کیسوں میں, جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ قید ہو تو 6 مہینے کی قید ہونی چاہیے. لیکن شیخ صاحب بھولے آپ نہیں ہیں, بہت بڑے سیاسی, آپ ایک لیڈر ہیں, آپ کی اتنی آواز اور ریچ ہے. آپ کو, میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ کو دھمکی بھلا کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ خود بھی مانو بھولا نہیں. مجھے بیجنگ میں انہوں نے دھمکی دی, میں نے کیبنٹ میں آن ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, لیکن اس نے نہیں دی جہانگیر ترین نے, اللہ نہ کرے. خسرو بختیار صاحب نے دھمکی دی. میں نے کیبنٹ میٹنگ میں آن ریکارڈ, نہیں, خسرو بختیار نے کیا دھمکی دینی ہے, اتنا تو نہیں, میں ابھی مریل ہوا. اچھا, نہ جہانگیر خان ترین تھے نہ خسرو بختیار تھے, تو پھر کون ایسا شوگر کا بندہ جس نے آپ کو دھمکی دے دی؟ دیکھیں یہ جو سارے وہاں گئے تھے چینی بیچنے کے لیے, دیکھیں ان کو وہ آواز پسند نہیں ہے جو ان کے حق میں نہ نکلے. یہ میری آواز کو دبا دینا چاہتے ہیں کہ اس کی آواز کو بھی سنا جاتا ہے. جس دن میری آواز نہ سنی گئی تو انہیں کیا فکر ہوگی میری. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لوگ سنتے ہیں, اور ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی رائے عامہ خراب ہو. اس ملک کے معزز, مقدس, مرتبے والے, مقام والے قبلہ و کعبہ کہلوانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دولت ہے. اب رزاق داؤد صاحب کے پاس تو شوگر کی فیکٹریاں ہیں کوئی نہیں, وہ بھی چین گئے ہوئے تھے. وہ چین گئے ہوئے تھے ایز اے منسٹر, لیکن پنجابی میں کہتے ہیں نا, مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں. اچھا چلیں, اب شیخ صاحب آپ بہت اب محتاط ہو گئے ہیں, چلیں. تو شیخ صاحب یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر بھی بڑے قریب ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے بڑا سیکھا ہے 7 مہینے میں, پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب بھی بڑے مضبوط ہیں, حفیظ شیخ صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو لے کے آئے, تو پھر اسد عمر واپس نہیں آ رہے ہیں ایز فائنانس منسٹر؟ نہیں, بالکل نہیں آ رہے. پلاننگ میں وہ اپنی مرضی سے ہیں, یہ بھی میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں. وہ اپنی خواہش اور مرضی پہ ہیں پلاننگ میں. انہوں نے پلاننگ کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے پلاننگ چاہیے. پتہ نہیں کی یا نہ کی, لیکن وہاں خوش ہیں. وہ خوش ہیں. نہیں تو پلاننگ میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں.
اچھا شیخ صاحب، بعض لوگ کل ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا بڑا دلچسپ ایک پروگرام ہو رہا تھا 7 بجے، تو اس میں یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی باقی سارے منسٹرز کا رد و بدل ہو گیا ہے کہ جس نے کام ٹھیک نہیں کیا اس کی غلطی تھی، تو شیخ صاحب نے کون سا ریلوے میں بڑا زبردست کام کیا، ان کا کیوں نہیں ہو رہی تبدیلی؟ کوئی میں نے اچھا کام تو نہیں کیا ابھی تک، کروں گا انشاءاللہ ML1 کا مئی جون میں کروں گا۔ اس میں کیا کر کے دکھائیں گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا یہ 1875 کلومیٹر کا نیا ٹریک ڈالوں گا، ڈبل ٹریک، کراچی سے پشاور تک، چین کے ساتھ مل کے، یعنی اس کا شروع کر دیں گے، کا مشن، اس کے کام کا آغاز کر دیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بریک لینے دیں مجھے شیخ صاحب، ہو جائے گا، بریک لینے دیں مجھے، بہت محتاط شیخ صاحب، آج بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میرے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد صاحب، میرے ساتھ ہے، پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاط کامنٹری کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ویلکم بیک، جو بھی ایکشن ہوا کل کا اور جو بھی باتیں ہوئیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین ہوں یا خسرو بختیار ہوں، سارا ملبہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا جو دھڑا ہے PTI کا اس پہ گر رہا ہے۔ کیا مطلب کیا واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب ٹارگیٹڈ ایکشن ہے؟ دیکھیں یہ ساؤتھ پنجاب کا تو ویسے ہی آپ خبر بنانے لگے ہیں نا، یہ سارے لوگ کل آئے ہیں، میں تو بالکل نیا ہوں، 5-7 سال سے آیا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ یہ خسرو بختیار تو میرا خیال ہے میرے بعد بھی آیا ہے۔ تحریک انصاف کا اصل ورکر وہ ہے جو 20-22 سال سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ باقی جو انٹریاں ہیں یہ کوئی تحریک انصاف کا بنیادی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی پتہ، لیکن یہ ممبر الیکشن جیتنے کے بعد خسرو بختیار آیا۔ آپ ذرا اپنی دیکھ لیں اپنے ریکارڈ کو کہ اس سے پہلے کا میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ یہ کہنا کہ ساؤتھ پنجاب کے ہم ساتھ ہیں، ہم تو بھاولپور کے بھی ساتھ ہیں، اس کو بھی صوبہ بناؤ۔ ہم کیا ساؤتھ پنجاب کو کہتے ہیں نہ بناؤ جی، بھاولپور کو بھی بناؤ، صوبے بناؤ، تاکہ بعد میں ہمارا بھی پٹھوار کا صوبہ بھی بناؤ، جیلم سے لے کے اٹک تک ہم بھی تنگ آ گئے ہیں لوگوں کی اجارہ داری سے۔ بننے چاہیے صوبے، صوبوں کا کیا ہے شیخ صاحب؟ لیکن جو پرانا گارڈ تھا PTI کا، جیسے مسز قصوری ہیں، حامد خان ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ PTI کے بینڈ ویگن اور قافلے کو چھوڑ چکے ہیں، اب تو سبھی نئے لوگ ہیں۔ دیکھیں جب قافلہ چلتا ہے اس میں سے کئی لوگ رک جاتے ہیں، کئی لوگ چلتے رہتے ہیں، کئی نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ عمران خان کا اتنا بڑا جملہ میں نے بولا ہے کہ اب جب وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اس کے بعد آپ کو میرے خیال ہے کسی اور فکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کوائٹ اے کیریکٹرائزیشن، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جو RY گروپ ہے شوگر ہی کے حوالے سے، جہاں پر مونس الہی بھی شیئر ہولڈرز میں ہے، سب سے زیادہ تقریباً 1.5 بلین کے قریب کی جو سبسڈی، یعنی 2.5 بلین کی سبسڈی میں سے 1.5 ارب کی سبسڈی تو RY کے گروپ نے لیے، جو چودھریوں کا گروپ اس میں ہے، مونس الہی اس میں شیئر ہولڈر۔ اب ناپ تول کے نظام میں سارے آ گئے نا، ہر ایک نے بتانا ہے کہ میں نے کتنی لی ہے کتنی نہیں لی ہے، لیکن یہ ساری بات ہونی ہے فرنزک رپورٹ کے بعد۔ آج عمران خان نے کیبنٹ میں یہ کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا 25 تاریخ کے بعد، جو مرضی ہو اس میں۔ آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، جو آپ نے مطلب اٹینڈ کی ہے، اس کیبنٹ کی میٹنگ میں پھر کیا ہوا؟ ایک تو ایک چلیں چھوڑیں گے نہیں، اور کیا ہوا؟ باقی آج شوگر اور آٹے پہ بڑی بحث ہوئی ہے، لوگوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں، شہزاد اکبر نے رپورٹ پیش کی ہے، پھر اس پر دوسرے لوگوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں۔ وہ تو اب دیکھیں نا، پھر مجھے آپ لڑوائیں گے سب سے۔ اب ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوں گی، ابھی تھوڑی دیر بعد آ کے وہ بتائیں گی سب کچھ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ آپ ان کا کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ میں بدل گیا ہوں۔ کیبنٹ ممبر تو ہے نا، آپ بتا تو آپ ہمیں سکتے ہیں نا؟ بتا تو سکتا ہوں نا، لیکن جن کا کام ہے وہ بتائے نا۔ میں نے آپ کو جو مین خبر ہے بتا دی ہے، اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں 25 کے بعد کسی شوگر آٹا جس نے غریبوں کی زندگی مشکل کی ہے، میں ان کی زندگی قانون کے دائرے میں لا کے مشکل کروں گا۔ تو کیا کیبنٹ میٹنگ میں یہ بھی شک ہے کہ شوگر ایکسپورٹ ہوئی ہی نہیں ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا، میں نے اپنی خبر آپ کو دے دی، آپ کو انٹرویو میں نے دیا ہے، کیبنٹ نے نہیں دیا۔ اچھا چلے، شہزاد اکبر کا تو آپ نے بتایا، لیکن شہزاد ارباب کا کیا ہوا شیخ صاحب؟ وہ کیا ہوا؟ وہ تو میں نے سنا ہے کہ ان کو نہیں رہے ایڈوائزر۔ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے ان سے مسئلہ، میرے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن میرا کوئی اتنی، میں عمران خان کے علاوہ کسی زیادہ لمبی چوڑی بات کسی سے نہیں رکھتا۔ ٹھیک شیخ صاحب،
بہت ہی آپ ایسے آج احتیاط کر رہے ہیں، وہ تو خیر چلے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بہت ہی احتیاط کر رہے ہیں. چلیں یہ بتا دیں شیخ صاحب کہ آپ کی جو ریلویز ہے اس میں آپ نے کہا کہ میں ML1 مئی جون میں کروں گا، لیکن اس وقت تو آپ کی ریلوے کا بہت بڑا حصہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے. اس میں آپ کی اب کیا حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ ابھی تو ہم ٹرینیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لیبر وغیرہ میں شکایت ہوگی تو پھر اس کو بھی بند کریں گے. کوئی ٹرین نہیں چل رہی ابھی تک، صرف فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں. تمام ٹرین بند ہے. 15 کو ہم چلانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن کرونا وائرس کا لوگ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ تک اہم ہے، 25 تک پتہ لگ جائے گا کہ کرونا وائرس کا کیا بننا ہے، پھر اس کو دیکھ کر ہی کچھ کریں گے. تو شیخ صاحب دوسری طرف اپوزیشن کے تمام لوگ جن کو نیب نے پکڑا تھا، جن پہ کیسز بنے تھے، وہ تقریباً سارے کے سارے ہی اب باہر آ چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کورونا پہ بھی بڑی پوزیشن لے رہے ہیں. آپ کہتے تھے شہباز شریف صاحب کبھی نہیں آئیں گے پاکستان واپس، لیکن شہباز شریف صاحب بھی آ گئے. نہیں، میں نے تو کہا تھا 23-24 مارچ کو آئیں گے. جو وہ سوچ کے آئے ہیں وہ ان کو ملے گا نہیں، وہ جیل بھی جا سکتے ہیں. وہ کیا سوچ کے آئے تھے؟ اگر انہوں نے کرونا وائرس کا سہارا لیا، وہ تو سوچ کے آئے تھے کہ پتہ نہیں کرونا کی آخری فلائٹ پر آئے ہیں وہاں سے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا. نہیں، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے تھے کہ ان کو پنجاب میں کچھ ملے گا یا سینٹر میں ملے گا؟ جو بھی کچھ سوچ کے آئے وہ اب روز لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہوں گے ماسک پہن کے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سفر مولانا نے شروع کیا تھا، پھر مارچ کی بات ہوئی ہے، مارچ گزر گیا، وہ اب ڈیڈ لائن اگست میں چلی گئی. لوگ اسی طرح کہتے کہتے 4-5 سال پورے ہو جائیں گے. ہم بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کل جا رہے ہیں، پرسوں جا رہے ہیں، جمعے کو جا رہے ہیں، اتوار کو جا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ PMLN کے سارے لیڈر باہر بھی آ گئے ہیں، PPP کے بھی آ جائیں گے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیا کر لیا؟ اندر تھے تو انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ اندر تھے تو دیکھیں آپ کے لیے آپ کو ان کا مشکور ہونا چاہیے. آپ کے پروگرام چل رہے ہیں ان کی وجہ سے. یہ صرف میڈیا کھیلنے کے لیے آئے ہیں. میڈیا کھیلتے رہیں گے اور آپ دیکھ لیں گے تھک جائیں گے. یہ تھکنے کے علاوہ ان کے پاس کرونا آ گیا ہے. کرونا بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کے آفٹر ایفیکٹس پتہ نہیں کس طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھوک اور ننگ کی ہوا اور ہو کا عالم ہے شہروں میں. لوگ اپنے بھوک سے تنگ ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے یا کہ بیماری سے زیادہ مریں گے. لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھوک سے مریں گے یا بیماری سے مریں گے. اس میں توازن گورنمنٹ نے قائم کرنا ہے. یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ شیخ صاحب صحیح تھا؟ اور تو دنیا ساری بے وقوف تو نہیں، انہوں نے بھی سب نے یہی فیصلہ کیا. کسی نے کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے سوائے وینٹیلیٹر چاہیے. ان کی تعداد جتنی ہے ہمارے پاس اس کو بڑھا رہے ہیں، اور باقی پیسے میرا خیال ہے کل سے کوئی 45 لاکھ لوگوں کو بدھ والے دن سے میرا خیال ہے بدھ یا جمعرات سے ملنا شروع ہوں گے. اور ابھی تو وہی غریب ہیں جو کہ پہلی لسٹوں پہ غریب تھے. اس کے بعد دوسرے 45 لاکھ آئیں گے. اس طرح یہ 1,20,00,000 لوگوں کو 12,000 روپیہ پر ہیڈ ملے گا. لیکن سر یہ تو آپ نے بھی شیخ صاحب دیکھا ہوگا نا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، پارشل ہونا چاہیے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ڈیلی ویجز ہیں ان کا کیا ہوگا. لیکن پھر پنجاب نے وزیر اعظم سے الگ ہی فیصلہ کر کے لاک ڈاؤن کر دیا. یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. دیکھیں وہ عمران خان کو غریبوں کی درد اور فکر ہے. اس کی فکر کو آپ بے معنی نہ سمجھیں. اب تو دکاندار بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں دکانیں کھولنے دو. یہ نہ ہو کسی دن یہاں پولیس بھی ہو اور ہم دکانیں کھول لیں. لوگوں کا روزگار، لوگوں کے پاس صورتحال. سفید پوش آدمی، پہلے تو غریب کی بات کرتے تھے آپ، ڈیلی ویجر کی بات کرتے تھے. اب تو سفید پوش بھی بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ان کے بھی بڑے مسئلے ہیں. شیخ صاحب آپ نے تو ہمیشہ یہ کہا نا کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کی نبض میں کیری کرتا ہوں. آپ رہتے بھی انہی علاقوں میں ہیں جہاں بڑے گنجان آباد کنجسٹڈ ایریا. کیا میں آپ کو بیان دے کہ اگر خدا نہ خواستہ کورونا تیز ہو جائے، ابھی ہم نے 35,000 کا کیا ہے ٹیسٹ، اگر 1,00,000 کا ہوتا ہے، 2,00,000 کا ہوتا ہے، اگر 35,000 میں 3500 نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10% ہے. اگر 1,00,000 کا ہوتا ہے اور 10,000 نکل آتے ہیں، اگر 2,00,000 کا ہوتا ہے اور 20,000 لوگ نکل آتے ہیں، میں آپ کو بیان دے کر اپنے پھانسی ٹکٹکی پہ لٹک جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بھی ہو، لیکن ان علاقوں کو زیادہ لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں سے خطرہ ہے زیادہ بیماری کا.
اور عمران خان کو غریب کا درد ہے اس لیے وہ کہتا ہے، ورنہ لاک ڈاؤن کی وہ مخالفت تو نہیں کر رہا کہ وہ لاک ڈاؤن کا مخالف ہے. نہیں، آپ کیوں پھانسی چڑھ جائیں جبکہ ملک کا وزیر اعظم مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر آپ بھی یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن اسپیسیفک ہوں، منطقی ہوں، لاجیکل ہوں، خاص ایریاز میں کیے جائیں، خاص طریقے سے کیے جائیں. میں لاک ڈاؤن کا حامی ہوں. میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا میں لاک ڈاؤن کا حامی ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ایسی جو بات سوچ عمران خان کی ہے کہ غریب تک روزی روزگار پہنچے، وہ بھی ضروری ہے. میں تو ڈبل کھیل رہا ہوں نا، ادھر بھی کھیل رہا ہوں، ادھر کی بھی بات کر رہا ہوں اور ادھر کی بھی کر رہا ہوں. نہیں، لیکن آپ کیبنٹ ممبر ہیں نا سر، بڑے ذمہ دار ہیں، عوامی آدمی بھی ہیں. تو اب کیبنٹ کی سوچ ہے کیا؟ آج یقینی طور پہ لاک ڈاؤن کی بھی، آج کورونا کی بھی تو ڈسکشن ہوئی ہوگی نا کیبنٹ میں، صرف ویٹ اور شوگر کی تو نہیں ہوئی ہوگی. کورونا کی ڈسکشن ہوئی، غریبوں کو امداد دینے کے لیے ڈسکشن ہوئی کہ کیسے ان کو پیسے دیے جائیں، کیسے بانٹے جائیں، کیا کیا جائے. یہ سارا کچھ ہوا. کیسے فنڈ پہنچیں، کس طرح بینکوں کو کہا جائے کہ یہ امداد فوری طور پہ کیش ہو. یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں. لیکن شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صوبائی حکومتوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں، گلی گلی محلے میں ان کو اشیاء خورد و نوش، اناج اور اس طرح سے چیزیں دے سکتے ہیں؟ کیا یہ سلوشن پریکٹیکل ہو سکتا ہے سندھ اور پنجاب کے لیے؟ نہیں، اب وہ بھی 12,000 روپیہ دے رہے ہیں. 25 لاکھ لوگوں کو وہ بھی 12,000 روپیہ دینے لگے ہیں پنجاب والے. نہیں، میرا مطلب ہے جو یہ کہا گیا نا کہ گھر گھر پہنچائیں گے ہم لوگوں کو، آپ گھروں میں بیٹھیں، اس سے بہتر نہیں ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. ہاں، بڑا مشکل کام. اس سے بہتر نہیں ہے آپ اپنے، اس سے بہتر ہے کیش دی جائے. ہاں، کیش دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کریانہ سٹور اور جنرل سٹور کو 24 گھنٹے کھول دیں اور وہاں سے اگر کسی کو مفت دینا ہے تو اس کو کریڈٹ پہ یا ادھار پہ دینا شروع کر دیں. یہ سوچ رہے ہیں لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، صبح شام بیٹھتے ہیں، ہر روز بیٹھ رہے ہیں، پوری ٹیم ہے، فوج ہے اس میں، سویلین ہے، ڈاکٹر ہیں، منسٹرز ہیں، سارے یہ بیٹھ کے ہر روز اس کو بحث کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر روز کی جاتی ہے. آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے ڈبل سیاست کھیلی ہے کہ مراد علی شاہ ایک بات کرتے رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں کورونا پہ؟ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب اپنے ساتھ ہیں اس وقت. ان کا کچھ نہیں بننے جا رہا. میڈیا کھیلتے رہیں، آپ کے پروگرام کرتے رہیں، دیٹس اٹ. کوئی ان کی صورتحال نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں غریب کی بستیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی 1-2 دن کے بعد. کہاں پہ؟ غریب کی بستیاں جو ہیں کراچی میں نکلنا شروع ہو جائیں گے جی. مچھر کالونی، ملیر، یہ دوسرے علاقے، ملیر تو چلیں کینٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ پکا گڑھا، یہ سارے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے. غربت ہے، کیا کریں گے یہ؟ تو میرا لاسٹ کامنٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ کی الٹیمیٹلی اسٹریٹجی کو اتنی کامیاب نہیں رہی؟ ابھی تک تو کامیاب ہے، یہ ضروری نہیں ہے. میں نہیں دیکھ رہا کہ لمبا عرصہ یہ کامیاب رہے گی، کیونکہ ان کو بھی اب اسی اساس پروگرام کے ذریعے ہی پیسے تقسیم کرنے پڑیں گے اور اسی کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ریلوے کے منسٹر میرے ساتھ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ احتیاط سے اور محتاط ہیں. بہت ہی احتیاط طریقے سے انہوں نے پاکستانی سیاست پہ کامنٹ کیا. آج اتنا ہی ناظرین، بہت شکریہ شیخ صاحب کا دیکھنے کا. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بہت شکریہ.